अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम्स साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, बलोचिस्तान मकानी इदारनि जी चूंडुनि जे हवाले सां जेको ताज़ो पूरे मुल्क में बि थियूं, मुख़्तलिफ़ सूबनि में बि थियूं, पर बलोचिस्तान अहिड़ो सूबो हो जिते घटि में घटि हिकु साल अॻु जेके मकानी इदारनि जी जेका इलेक्शन आहे या मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जी जेका चूंड आहे उहा बाक़ी सूबनि खां हिकु साल अॻु मुकमिल थी चुकी। पर उन बावजूदि जेतोणीकि बलोचिस्तान में मकानी इदारनि जे मुकमिल जुड़ण खे लॻभॻि 2.5 साल थियनि था, पर अञा ताईं बलोचिस्तान अंदरि का बि जेका वाज़े तब्दीली आहे उहा नज़र न पई अचे। इन सॼे सिलसिले जे पोयों आख़िर कहिड़ियूं रुकावटूं आहिनि, उन सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ अॼु असां सां पंहिंजे प्रोग्राम कोयटा टाइम में मौजूदु आहे डिप्टी मेयर मेट्रोपॉलिटन सिटी कोयटा मोहम्मद यूनुस बलोच साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त उनखां कोयटा जे हवाले सां घटि में घटि जेके कोयटा जी जेका सूरत हाल आहे, पीअण जो साफ़ पाणी न आहे, रोड रस्तनि जी हालत जेका आहे उहा उजड़ियल आहे, उनखां अलावा ट्रांसपोर्ट जा जेके मसइला आहिनि, मजमूई तौर ते कोयटा शहर जा जेके मसइला जंहिंमां अवाम जेका आहे सख़्तु नाख़ुशि नज़र अचे थी, इन हवाले सां कोशिशि कंदासीं त असां गुफ़्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। यूनुस साहब, तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस बल्दियाती निज़ाम को, लेकिन अभी तक हमें कोयटा में कैपिटल सिटी है लेकिन हमें कोई तब्दीली वाज़े जो है वो नज़र नहीं आती। क्या वजह क्या है, क्यों मतलब ये बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि हमें जो आए हुए 2.5 साल तो आवाम से हमने वोट लेकर एज अ काउंसलर मुंतखब हुए हैं, और मेयर डिप्टी मेयर का हल्फ जब से हमने ली है कोई 15-16 माह हो चुके हैं। अब इसमें सूरत हाल इस तरह है कि कोयटा शहर में आबादी का जो तनासब है वो इतना इस कदर बढ़ चुका है कि आपके अतराफ़ के जो नज़दीक तरीन आलात व वाक़यात, स्कूल, कॉलेजेस, लाइन आर्डर के हालात जब ख़राब हुए तो तमाम जितने भी सराउंडिंग लोगों के आबादी थी उस शहर में मुंतकिल हो गए। अब मुंतकिल कैसे हुए? उन्होंने फ्लैट्स में, शहर में तो अब घर नहीं मिलेंगे, फ्लैट्स मिलेंगे, और कोयटा में फ्लैटों में कोई रहता ही नहीं था। आज कोयटा में बेताशा फ्लैट बन रहे हैं, बेताशा बिल्डिंग बन रहे हैं, बेताशा जो है ना दुकानें और मार्केटें बन रही हैं। कोयटा का अभी जो पहले का जो निस्बत आप देख रहे हैं, कोयटा आपको बड़ा तब्दील नज़र आ रहा है और आएगा भी। कोयटा में अभी जिस तरह रोडों का है, आप सब कह रहे हैं, पहले फेस में हम सफाई पे कोशिश कर रहे हैं, सैनिटेशन पे, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब और उनकी खुसूसी हदायत है और वक्तन रफ्तान हमें बुलाया जाता है, और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ऐलान किया है, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियाँ बलूचिस्तान में एज अ चीफ मिनिस्टर कहीं भी किसी भी पार्टी से कहाँ से भी आए, कोयटा पर कोई ख़ासा तवज्जो नहीं दिया गया है। ये पहली बार मैं क्या बल्कि पूरी हमारी काबीना, हमारा काउंसलर्स, पूरी बलूचिस्तान भर के काउंसलर्स इन बातों को आगे लेके चल रहे हैं कि दारुल हुकूमत जो है बलूचिस्तान का फेस है। अगर बलूचिस्तान में कुछ हम करेंगे तो उसके असरात दूसरे डिस्ट्रिक्टों पर भी पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने देखें, आप हमारे बलूचिस्तान के लिए, ख़ासतर कोयटा के लिए नवाब साहब आते साथ उन्होंने हमें 37 करोड़ की मशीनरी का उन्होंने रिलीज़ कर दिया, और 5 करोड़ रुपए हमें सफाई के लिए दिया कि आप कचरा उठाएं और उसमें प्रोग्रेस दें। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम मज़ीद फंड्स देंगे, और उसमें बड़ा अच्छा हुआ कि हमने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। लेकिन लोग शिकायत करते हैं, ख़ास तौर पे सरियाब रोड का जो इलाके है वहाँ के लोग कहते हैं कि साल साल तक कचरा नहीं उठाया जाता, और जब उसको फिर उठाया जाता है तो उससे इतनी ख़तरनाक बदबू निकलती है कि लोग अपने घरों में खाना तक नहीं खाते। ये बात आपका बिल्कुल बरहक है। सरियाब के कुछ इलाके ऐसे हैं, मैंने ख़ुद भी विज़िट किए हैं, कुछ हमारे मेट्रोपॉलिटन के एरियाज़ हैं, कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, मगर वहाँ एक ऐसी सूरत हाल हुआ है कि 30 साल से जहाँ हम पहुँचे हैं कचरा उठाने के लिए, 30 साल से उन कचरों को नहीं उठाया गया। और आप यकीन करें, शायद कचरों का पहाड़ आपने कहीं नहीं देखा होगा, कोयटा में सरियाब में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कचरों के पहाड़ है, और उन आसपास के घर की बेपर्दगी हो रही है कि वहाँ से वो लोग चढ़ते हुए घर की तरफ ध्यान देते हैं। उसके लिए अभी हमने एक रिपोर्ट बनाया है कि इन कचरों को उठाने के लिए हमें ख़ासा रकम दरकार है। वज़ीर आला साहब ने फौरी हमारी इस रिपोर्ट को देखते हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे और उन्होंने भी कोयटा शहर का विज़िट किया, उन्होंने भी एक उसके लिए फ़ंड मुख्तस किया, रिकमेंडेशंस दिए। 25 करोड़ रुपए भी हमें मिल रहे हैं सफाई में,
اب اگر وہ 25 کروڑ روپے اگر یہاں ہم جو ان کچروں کے لیے جو ڈمپ کچرے پڑے ہوئے ہیں، اب ان نالیوں کے لیے جو کبھی صاف نہیں ہوئے ہیں، تو اگر ہم وہ پیسے پراپر طریقے سے اس کے ایک میکنزم بنا کے سسٹم مانیٹرنگ کا اس کا ہو، تو میرا خیال ہے کہ کوئٹہ میں بالکل صاف ہوگا، اور کوئٹہ میں یہ غلاظت، کچرا، نالی، اس کا ہمیں کوئی شکایت نہیں ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ حالیہ بجٹ دیکھ لیں کہ ہمارے اس بجٹ میں میرا خیال ہے، میں جب سے ووٹ سنبھالا ہے اور سیاسی میدان میں جب سے میں اترا ہوں، میں نے ایسا مساوی بجٹ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مطلب کسی طرح بھی میں نے اس طرح، مطلب اگر کوئی ایک گروپ یا ایک پارٹی یا ایک لابی اگر اس کی حکومت کا وہ اسٹیک ہولڈر ہے، تو وہ اس نے کوشش کی ہے کہ وہ فنڈز اپنی طرف لے گیا، اور دوسری اسٹیک ہولڈر نے کوشش کی اپنی طرف لے گیا، اور یہ جو بیچ کے ڈویژنز ہیں وہ جو ہے مایوس ہوئے ہیں اور محروم رہے ہیں۔ اس ٹائم نواب صاحب نے اپنے کولیشن کی مشاورت سے کہ آپ کے ڈویژن کی سطح پہ ڈویژن کو امپرومنٹ کا، دیکھیں آپ سبی جاتے ہیں، آپ سبی ایک ڈویژن ہے، اوزدار ایک ڈویژن ہے، آپ اس ڈویژن میں کام نہیں کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ڈویژن کو امپروو نہیں کریں گے، تو کوئٹہ کیسے چینج ملے گا آپ کو؟ بلوچستان کو بھی تو آخر آپ جائیں گے، وہی پرانا ڈویژن ہوگا، وہی اس کا روڈ ہوں گے، وہی اس کے بلڈنگ ہوں گے۔ اس بار انہوں نے ڈویژن کی سطح پہ پیسے رکھے ہیں، اور پیسے کو اس میں سریاب روڈ کے لیے کتنے، کیونکہ کوئٹہ شہر میں جہاں جہاں بلوچ آبادیاں ہیں وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کا بڑا فقدان ہے باقی علاقوں کے بنسبت۔ بات یہ ہے کہ ہمارے، میں خود ویسے ایک بلوچ اور بلوچ قوم کا نمائندہ ہوں، اور بلوچ قوم نے ہی مجھ پہ بھرپور اعتماد کر کے یہاں تک میں آیا ہوں، اور میری جہاں تک بس میں بسات میں ہے، جہاں جو آواز پہنچانا ہے، جہاں میں نے جس لیول پہ بات کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں، مگر چونکہ ہماری ابھی خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ سریاب کا علاقہ ہے، کمرانی کا علاقہ ہے، یہ دوسری علاقے ہیں جو ہے نا، یہ اتنے برے حالت میں ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہاں تو آپ کو ضروریات زندگی کا تو کوئی چیز ملے گا نہیں، نہ وہاں نالیاں ملیں گے، نہ آپ کو سیوریج کا نظام ملے گا، نہ وہاں آپ کو پکا روڈ ملے گا، نہ وہاں سے آپ کو ایک پراپر اسکول ملے گا کہ آپ وہاں پر کوئی بچوں اور بچیوں کو کوئی پراپر تعلیم دیں، اور اس کا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بلوچ قوم کرتا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ چینج آ گیا، اب وہ پہلے والی دور نہیں رہا ہے، اب وہ اس چیز کو آنا کا نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ کو کئی سوسائٹی بتاؤں، بلوچ نوجوان ہیں وہ خود اپنے گلی محلے کو صاف کر رہے ہیں، اور رہی جہاں تک اقتدار والے ہیں ہم اور ہمارے چیف منسٹر صاحب بالکل سریاب کے حوالے سے بھی، بلکہ پورا کوئٹہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر سریاب کی جو کچھ جگہیں ہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ فوری اس پہ ایکشن لیں، اور خاص طور پہ سستا بازار وہاں منعقد کریں۔ کل یعنی کل کی بات ہے، انہوں نے کال کیا تھا کہ جی سستا بازار، لیکن سستے بازاروں کے حوالے سے بھی لوگوں کے الزامات آ رہے ہیں کہ ایک تو وہاں پہ 2 نمبری چیزیں ہیں، دوسرا ان کے ریٹ بھی سستے بازار کے بجائے جس طرح کا مہنگے بازار۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ریلیف ملنی چاہیے۔ ہم جو اس بار ہم نے کوشش کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ کوئی سبسڈی ان کو دے، مگر چونکہ ہم نے ٹائم ہمارے ساتھ بڑا شارٹ تھا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہم کر سکیں، اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی فروٹ جو ہمارے وہاں سے سبزی منڈی سے آتا ہے تو ان کی کمیٹی کو ہم نے ایک پرسنل میٹنگ کر کے انہوں نے نو پروفٹ نو لاس پہ ہمارے سستا بازار میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ دوسرا وفاق سے جو یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ہمارا 24 آئٹم ہے جس میں سبسڈی ہماری وفاقی حکومت نے دی ہے، تو وہ اویلیبل ہے ان سستا بازار میں، اور لوگ بھرپور انداز میں خریداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ریٹ میں بڑا فرق ہے۔ باقی کوئٹہ میں اب انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے، ہمارا انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے، مشن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک مثالی گڈ گورننس قائم کریں گے، اور ایک کوئٹہ میں ایک ریکارڈ جو اس مدت میں کاموں کی جو تکمیل ہوگی، ایک ریکارڈ تکمیل ہوگا جو کہ پنجاب میں جس طرح کرایا جا رہا ہے، اسی ویژن کو لیتے ہوئے سی ایم صاحب اسی طرح پلاننگز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو ماس ٹرانزٹ ٹرین دے رہے ہیں، آپ کو گرین بسز دے رہے ہیں، آپ کو کوئٹہ شہر کو جو سب سے جو اہم ایشو ہے پانی کا ہے، کہ جو آپ کا سطح
لیول جو ہے وہ 1500 فٹ پہ پہنچ چکا ہے. آپ 1500 فٹ ڈیپ سے پانی کے حوالے سے یونس صاحب میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین اتنے وقت تھی کمرشل بریک جو اساں سا کر رہا جو. وقفے کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کر. یونس صاحب آپ نے ذکر کیا پینے کے صاف پانی کا. کوئٹہ شہر میں اس وقت جو آبادی ہے 30 لاکھ سے 35 لاکھ کے درمیان ہے. پینے کی صاف پانی 60% علاقوں میں نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا مینجمنٹ آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اب پانی کا تو بہت بڑا بحران ہے اور بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور ہم آئے دن ہمارے احتجاج چل رہے ہیں، ہمارے کونسلرز ہیں، ان کی شکایات ہیں محلے میں، حلقوں میں، شہر میں. پانی کی جو ہماری جو سطح گہرائی ہے وہ ہے 1500 فٹ سے ہم پانی لے رہے ہیں، اور 1500 فٹ میں پانی سمجھو نہ ہونے کی برابر ہے. پانی ہے نہیں، بالکل وہ فرش ہے. 2000 فٹ تک نہیں چلا گیا ہے. اب وہ جو انہوں نے بورنگ کی ہے وہ آسان ہے، کوئی اطراف پہاڑوں میں کچھ انہوں نے کی ہے. اب تھوڑی بہت جو پانی نظر آ رہا ہے نا، کوئی 15% پانی جو ہے ان پہاڑوں کے پانی سے شہر کو مہیا کیا جا رہا ہے، مگر یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے، اور نہ کبھی کسی نے اس کا مستقل حل سوچا ہے. پہلی بار اس بار ایسا ہوا ہے کہ سی ایم صاحب نے ایک تمام چیزوں سے کٹ مار کے کہ یار نہیں، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اس شہر کا کہ ہم نے دینا ہے ان کو. تو پٹ پیٹر کنال سے ہم پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، جس کا 40 ارب روپے بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں. نہیں تو وہ کب تک وہ پانی بس وہ تو دیکھیں جی، اس میں بڑا ایک سسٹم ہے، دنیا میں ایسی بھی ہوتا رہے، پمپنگ سسٹم ہے. پمپ لگے جائیں گے، اس کے اسٹیشن بنیں گے، اس کو پمپ کرتے جائیں گے، پانی آگے پہنچتا جائے گا. اور یہ ابھی بجٹ میں انہوں نے 40 ارب روپے رکھے ہیں. تو یہ ایک بہت پاکستان کا بلکہ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا، خاص طور پر کوئٹہ کے لیے، کہ آنے والے ہمارے جو نسلیں ہیں اور جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں سے ہجرت کریں، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے کتنے پیریڈ میں، کتنے وقت میں یہ دیکھیں جی، یہ جو مکمل ہو جائے منصوبہ گا؟ جو دیکھیں، ایک تو اب ظاہر کنسلٹنٹ اب پیسے رکھے گئے ہیں، اب وہ کنسلٹنٹس آئیں گے، وہ فیزیبلٹی بنائیں گے، کتنا عرصے میں بنائیں گے. مگر ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹینور ہے، جو بھی پروجیکٹ ہم نے کرنا ہے، یہ 2 سال کے اندر کرنا ہے. اس 2 سال میں ہم نے پولیٹیکلی اور سیاسی طور پہ اس کا بینیفٹ لینا ہے. اس پارٹی کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، اس نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو ملنا چاہیے کہ آج وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس عوام کو صاف پینے. ہنگامی بنیادوں پر پینے کے پانی کے حوالے سے کیا اقدامات کریں، کیونکہ لوگ ابھی ماہ رمضان ہے، 1500 2000 میں بھی ایک ٹینکر جو ہے وہ پانی کا ڈلوا. دیکھیں جی، اب یہ جہانگیر یہاں ایم ڈی نئے آئے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے، وہ کچھ دلچسپی بھی لے رہے ہیں. جو ہم تک بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، والمین کہاں سو رہا ہے، کس کے لیے کھول رہا ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کیا شیڈول ہے، یا سپروائزر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. مگر میرے اطلاعات کے مطابق یہ جو نیا ایم ڈی آیا ہے، کم سے کم شام کو ہمیں اطلاعات مل رہے ہیں کہ مختلف زونوں میں وہ خود پہنچے ہوتے ہیں. تو جب وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہیں کسی جگہ میں جب وہ خود دلچسپی لیں گے تو نیچے کا کرپشن جو لیکیج ہے وہ ختم ہوگا. اب دیکھیں، ہماری بہت ساری سنگین صورتحال ہے پانی کا. دیکھو، پانی ابھی بھی ہماری کسی حد تک ہے، مگر جو پانی ہمارا چوری ہو رہا ہے، جو پانی ہمارا ان پلازوں کو دیا جا رہا ہے جن پلازوں میں دیکھیں آج بنا ہے اور کل ہم نے اس کو 10 کنیکشن دے دیے ہیں، یا 1.5 انچ کا 1 انچ کا ہم نے اس کو کنیکشن دے دیا. ان کنیکشنوں کو ختم ہونا چاہیے. ان ذخیرہ جو انہوں نے پانی کا کیا ہوا ہے ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور عوام کا بھی فرض بنتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں دیکھیں ہم اس ادارے کو کیسے چلائیں گے، اس کے اس ٹائم آپ کے جو ہے نا کنزیومر جو ہے نا، جو کنزیومر ہے، جو رجسٹرڈ ہے، وہ بنتے ہیں تقریباً 4 لاکھ جو رجسٹرڈ ہے، 4 سے 5 لاکھ جو ہے نا پانی کے اس میں بل میں، اور آپ دے رہے ہیں صرف 5000 بل پے کر رہے ہیں. تو آپ 5 لاکھ ویسے تو آپ ٹینکر کو 1500 2000 روپے دیتے ہو، واسا ڈپارٹمنٹ 125 روپے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی 125 روپے ہم نہیں دے سکے، اور سالوں سال اس کا ہم بل پے نہیں کرتے ہیں. اب اگر اس کو آپ بل پے کریں 5 لاکھ کنیکشن کا، آپ کا 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے. آپ 25 کروڑ میں اپنی سیلری دے سکتے ہو، 25 کروڑ میں آپ اپنے واٹر ٹینکرز خرید سکتے ہو، اس 25 کروڑ میں آپ جو ہے نا اپنے ٹیوب ویلوں کو اپ گریڈ کر سکتے ہو. تو مسئلہ وہی خودگان ہے کہ اس میں کوئٹہ شہر میں کتنے ہیں، کتنے فلٹر پلانٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ دیکھیں جی، فلٹر پلانٹس کا
ہمارے ایم پی اے صاحبان نے لگائے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا حلقہ 1 کا طاہر محمود صاحب نے میرے حلقے میں اور کونسلروں کے حلقوں میں فلٹر پلانٹ لگائے ہیں۔ فلٹر پلانٹ لگانے سے تو بہت خوبصورتی بھی اور اچھا بھی ہے، مگر جو فلٹر میں پانی جہاں سے آنا ہے ٹیوب ویل سے، وہ پانی سارا جو ہے نا وہ زمین میں پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے فلٹروں کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارے کسی حد تک جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہے، کہ جب پانی ہوگا فلٹر صاف پانی کو صاف کر بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا ہے نا، مٹی ہے، پانی لیول نہیں ہے۔ ہمارا بڑا اچھا اسکیم ہے اور ہمارے ایم پی اے نے بڑا کافی کام کیا ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ بھی ابھی آپ دیکھ لینا کوئٹہ میں آپ کو ابھی آپ نکلے ہیں ایز اے میڈیا کے حوالے سے، تو آپ کو کوئٹہ میں انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آ رہا ہے۔ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ابھی کوئٹہ شہر میں ایک چھوٹا سا اسٹیپ اٹھایا ہے میئر اور کونسلروں کی مشاورت سے۔ آپ کا جناح روڈ کی حالت کیسی تھی؟ جب سنسان ہوتا تھا، 8 بجے ایسا لگتا تھا جب بلیک آؤٹ ہے۔ آج آپ دیکھتے جگمگاتا ہوا رنگ برنگی لائٹوں کے ساتھ کوئٹہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو واقعی وہ کوئٹہ تو نہیں۔ اسی طرح کنداری بازار کی طرف ہے، باچا خان چوک ہے، اور آہستہ آہستہ ہم کوئٹہ شہر کے اطراف تمام لائٹوں کو بحال کرنے کا نہیں، آپ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے آپ کا کام چل رہا ہے، جگہ جگہ پہ خوبصورت نظارے جو ہیں وہ بھی کچھ بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، یا لائٹس کا جو ہے وہ بھی آپ نے بہترین انتظام کیا ہے۔ لیکن اصل میں لوگوں کو اگر صاف پانی نہیں ملے گا تو وہ رنگین لائٹوں کو کیا کریں گے؟ وہ تو بیمار پڑیں گے گندا پانی پینے کے۔ تو اس حوالے سے پانی کا جو ارجنٹ ہے، جب تک جو کچی کینال سے منصوبہ ہے اس میں تو ظاہر ہے 2 سال لگ جائیں گے نا کم سے کم، تو اس وقت ایمرجنسی کے بنیادوں پر شہریوں کو پانی پینے کے حوالے سے کیوں اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، شہریوں کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ڈی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، میئر ہے، کمشنر کوئٹہ قمر دشتی صاحب ہے، مل کے جوائنٹ ہم کوئی نہ کوئی اس کا سدباب کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پر اگر کوئی ہمیں پرابلم درپیش آتا ہے یا کوئی چیز ایسی آتا ہے کہ کیونکہ پانی کی ضرورت اور استعمال رمضان میں بہت زیادہ ہے، اور پھر ایک لوڈ شیڈنگ کا، جس ٹائم نل کے پانی آنا ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو بڑا بھی اس میں بھی ہم نے کیسکو کے چیئرمین سے بھی یہی بات کی ہے کہ جناب ان ٹائم پر جن کے پانی کا ٹائمنگ ہے ان کی شیڈول کے مطابق آپ مہربانی اس کو آگے پیچھے کر لیں، سحری اور افطار میں جو ہے نا آپ اس میں رعایت کریں، ٹائم رکھیں۔ اب دیکھیں، آپ وہ لیڈرشپ جب تک نہیں ہوگی نا آپ کا جب تک والی وارث بیک نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ہمارا بیک وزیر اعلیٰ بلوچستان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز پہ اس کی فوکس ہے، ایک ایک خبر پہ ہے، ایک ایک چیز پہ نظر ہے، اور انہوں نے ایک کمپلین سیل بنایا ہوا ہے عوام کی فلاح بہبود کے لیے۔ اس کمپلین سیل میں جو ہے نا لوگ شکایت اپنا درج کرتے ہیں، اور ہمیں وہاں سے فیڈ بیک ملتا ہے کہ ان پہ امپلیمنٹ کریں۔ ہم امپلیمنٹ کر کے ان کو دوبارہ کنوے کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، صفائی کا کمپلین تھا وہ حل ہو گیا، کچرے کا تھا، نالی کا تھا وہ حل ہو گیا۔ اب ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی، کیونکہ کچی آبادیوں کو بھی آپ نے رجسٹر کیا ہے کہ وہاں بھی پانی کے حوالے سے؟ جہاں کچی آبادی میں بھی ہمارے ساتھ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے نا ابھی جیسے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والے ہیں، جو ہمارے کیچی بیگ کا سائڈ ہے، دوسرے تیسرے، یہ سارے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہی ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں سمجھتا ہوں کہ رونا آئے گا کہ آپ آئیں، آپ اپنا میڈیا کے ساتھ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سریاب کیا اور ادھر ادھر کے اطراف کے ایسٹرن بائی پاس کے اور اس طرف یہ کاکڑ کالونی کی طرف، یہ نوا قلعے کی طرف بھی آپ کو میں لے جاتا ہوں، انہوں نے بھی کوئی خاصا ترقی نہیں کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے وہ ہمارا بلوچ علاقہ۔ اب بلوچ علاقے میں جو ہماری مائیں بہنیں، اللہ جانتا ہے ایمان سے، میں دیکھتا ہوں کہ اس نالی، اس گندے پانی سے گزرتے ہوئے، جوتے ان کے گندے ہو کے یہاں اپنے پانچے اوپر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ دیکھیں جی، ہماری میٹروپولیٹن کا جتنی حدود ہے اس تک تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے آگے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ایریا ہے۔ اب ڈسٹرکٹ کونسل کے اگر آپ کسی دن انٹرویو کریں اس کے چیئرمین، وہ خون کے عنصر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک سائیکل تک نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کس طرح صفائی کروں، میں کس طرح ان لوگوں کو جو نا ریلیف دوں۔ اب سسٹم دیکھیں نا، سسٹم یہ تھا ناظموں والا جو سسٹم تھا، اس میں پورا کوئٹہ ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، اس کا ایک ناظم ہوتا تھا، ایک نائب ناظم ہوتا تھا۔ اب اس میں آپ کا فنڈز بھی ان علاقوں میں خرچ ہوتا تھا، اور ہم اگر کوئٹہ لیاقت بازار کو بھی 30 لاکھ دے رہے ہیں تو ہم کچھ لاکھ کو 30 کی جگہ ہم 50 دیتے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس بجٹ میں بھی میٹروپولیٹن کو تو
रकम दी गई है या ऐलान किया गया है, लेकिन ज़िले काउंसिल को तो उसका तो कोई मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि ज़िले काउंसिलों का वाकई उसमें बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। वो भी कोयटा है, वो भी कोयटा है ज़िला का, हमें कोयटा के ज़िले के लिए ज़रूर पैसे रखने चाहिए थे और इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब देंगे, उनके लिए भी पैसे देंगे। हमें जो जिस तरह जो है ना अभी 5 अरब रुपए का ब्यूटिफिकेशन ऑफ कोयटा के लिए उन्होंने रखे हैं, वज़ीर साहब ने बहुत अच्छा मंसूबे हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग उस पर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस पे दूसरा आपके ग्रीन बसेस का ये बड़ा आपको सहूलत मिलेगा और ये मास ट्रांजिट ट्रेन जो है स्पेजेंट से कुचलाख तक, तो ये जो लोग रश ट्रैफिक बरमार कुचलाख से एक भाई आ रहा है, दूसरा भाई 5 गाड़ियाँ शहर पे ला रहे हैं। अब जो वो ट्रेन में बैठेगा यहाँ पर 20 मिनट में पहुँचेगा और वो 10 मिनट में अपनी दुकान में पहुँचेगा, एक वो ख़त्म हो जाएगा कि यार ये गाड़ियाँ हर आदमी ने लाजमी कुचलाख से लाना है, पेट्रोल जलाना है, और वो अगर उसको घर बैठ के उसको सहूलत मिले तो बड़ी अच्छी बात होगी। ग्रीन बसों के हवाले से आपसे बात होगी, लेकिन इस वक्त वक्त हो गया वक्फे का। नाज़रीन इन ते वक्त थी विया नंढड़े वक्फे जो असां सां गॾु रहिजो। वक्फे का प्रोग्राम कोयटा टाइम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार। यूनुस साहब, आपने ग्रीन बसों का जिक्र किया कि इन रोडों पे ये ग्रीन बसेस चलेंगी जहाँ पे रिक्शे नहीं चल रहे सकते। रोडों की हालत तो आप देखें हर जगह से उजड़े हुए हैं, गंदा पानी जो है वो रोडों के ऊपर है, तो ये ग्रीन बस इन्हीं रोडों पे चलेगी? देखें जी, ये अभी रोडों पर भी मैंने अर्ज़ किया कि जब हमें पैसे मिल रहे हैं, रोड्स भी बनेंगे और ओवरहेड ब्रिज बनेंगे और अंडर पासेस भी बनेंगे, तो ग्रीन बसेस भी इन्हीं रोडों पे चलेंगे। मगर रोडों की जहाँ तक हम देख रहे हैं, जिन रोडों को जो मुश्किलात हैं, छोटे रोड हैं, उनमें इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, अपने दुकानदार दुकान अंदर है, उसने 10 फुट रोड पे इंक्रोच किया है, तो ये सारे हम ख़त्म करेंगे। इंक्रोचमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि किसी जगह अगर हम इंक्रोचमेंट हुआ है और हम उसको ना उतारें। और दूसरा उसमें जो हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ें कि बसेस के लिए रूट्स बनेंगे, कौन से रूट से कहाँ से निकलना है उन्होंने, वो बसेस चलेंगे। और ट्रेन का रूट आइडेंटिफाई हुआ है कि ये ट्रेन का रूट है, तो इंशाल्लाह वहाँ रक्शे जो है बेताशा हैं, उसका मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जब आप अच्छी सहूलत दोगे, अच्छी ट्रांसपोर्ट दोगे, अच्छी बसेस दोगे, कम नरखनामे पे होगा, तो रक्शे ऑटोमेटिक ख़ुद कम होंगे। वो कोयटा से जो है ना, जब उनका रक्शे चलेंगे नहीं, आमदनी होगी नहीं, तो वो पागल तो नहीं है, सारे दिन रोड पे फिरते रहेंगे, तो रोड खाली होंगे और ये रक्शे जो है आसपास के हदूद में जो ज़िले हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इन रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का अमल कहाँ तक पहुँचा है, कितने रिक्शे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि कोयटा शहर में जितने रिक्शे रजिस्टर्ड हैं उससे दुगना जो तादाद है, दुगनी तादाद जो है वो अनरजिस्टर्ड रिक्शों की है, जो अमन अमान के हवाले से भी मसला पैदा करती हैं। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि 11 से 12 हज़ार रक्शों का जो ना परमिट दिया गया है और 6-7 हज़ार रक्शे वो है जो डिसमेंटल करके उनकी जगह परमिट लिया गया है। मेरे इतलात के मुताबिक इस टाइम 34,000 35,000 रक्शे चल रहे हैं। अब वो रक्शे ऐसे चल रहे हैं, जुल्म खुदा का ये है कि एक आदमी ने 5 लाख पे लिया और एक आदमी 1 लाख पे रक्षा ला के उन्हीं रोडों पे चला रहा है। वो 5 लाख वाला भी वही मजदूरी कर रहा है, वो 1 लाख वाला भी वही मजदूरी कर रहा है। कोयटा शहर जब बना था तो 50,000 की आबादी के लिए बना था और उसमें गाड़ियों की गुंजाइश 5,000 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस वक्त वही कोयटा है, वही रोड है और उस पर लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इस हवाले से कोई मुनासिब इक़दाम क्यों नहीं? ओवरहेड ब्रिज उनकी कोई तामीर का जो देखिए जी, हम लिंक रोड्स, रिंग रोड्स कर रहे हैं, उसमें मनसूबाबंदी हो रहा है। जैसा सरियाब रोड से बादिनी कमरानी रोड है उसको लिंक कर दिया और फिर सरियाब रोड से ईस्टर्न बाईपास को लिंक कर दिया। तो ऐसे 5-6 रोड जो है हम लोग को प्लान कर रहे हैं कि लिंक करें, आपस में लिंक। फिर ये ऊपर से कोई मुर्दार से होते हुए ये स्पिन कारेज और ऐसे नवाकिली कुशरा, मतलब रिंग रोड चारों तरफ होनी चाहिए और उस पर काम हो रहा है। ग्रीन बस भी उस पे चलेगी जो मैं भी बिल्कुल, जो उससे मतलब पूरा कोयटा कवर करेंगे ना, पूरी फायदा हासिल कर सकते हैं। देहाती इलाके जो है जो बेशक जो है वो ज़िले काउंसिल में आ जाते हैं, लेकिन वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल इसी पर काम हो रहा है और इस पर इंशाल्लाह कंसल्टेंट और हमारे डिज़ाइनर, हमारे आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। कोयटा में भी अभी नवाब साहब ने इंशाल्लाह इफ्तिताह करना है। ये सर्कुलर रोड पे हमारा पार्किंग लॉट्स का काम शुरू है। तकरीबन 600 गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क होंगे।
انکروچمنٹ کی بات آپ نے کی، تو یہ جو فٹ پاتھ ہیں کوئٹہ شہر کے، ان پہ قبضے ہو چکے ہیں، دکان ریڑیاں والے وہ ادھر وہاں پہ دکان بنا کے بیٹھے ہیں، تو جو پیدل جو سفر کرنے والا ہے وہ سخت تکلیف سے گزر رہا ہے. کیوں ایسی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ ان کا روزگار بھی متاثر نہ ہو، ان کو بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ سارے بھی مزدور ہیں، ریڑھی والے ہیں، ظاہر ہے وہ دکان کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے فٹ پاتھ پہ آ کے اپنا روزی کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا ہی طریقہ آ جائے کہ وہ ان کا روزگار مزدوری بھی چلتی رہے اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب. اس میں ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں میں، مختلف خالی پلاٹس میں، گورنمنٹ کے، پرائیویٹ، جس کے بھی ہو، وہاں پر ہم ریڑھی بازار کا انعقاد کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو شفٹ کریں گے. تڑوں کو بالکل خالی کریں گے. کچھ سستے بازار، اتوار بازار بنا رہے ہیں 10-12، کچھ 4-5 تو بن چکے ہیں، مزید بھی ہم بنا رہے ہیں. تو یہ ایک جب بازار بنے گا، ایک روزگار کا، لوگوں کو آمد و رفت ہوگی، لوگ دیکھیں گے کہ یار یہاں تو کوئی کاروبار ہونے والا ہے اور چلنے والا ہے، تو اس میں ہمیں رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. اور اچھا، شہر کے جو مصروف روڈ ہیں جیسے جناح روڈ ہے یا باقی شہر کے جو مصروف کاروباری مراکز ہیں، ان کے باہر جو ہے وہ یہ جو پارکنگ وصول کی جاتی ہے، کیا اس میں میٹروپولیٹن کا حصہ ہے؟ نہیں جی، میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے جس دن وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم فرمایا، اس دن کے بعد ہم نے تمام ٹینڈرز منسوخ کر دیے اور تمام ان ٹھیکیداروں کو جو پیسے لے رہے تھے ان کو ہم نے بالکل قطعی سختی طور پہ ان کو منع کر دیا. اب صرف اور صرف وہ جو سائیکل اسٹینڈ یا موٹر سائیکل اسٹینڈ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کے بالکل قریب جناح روڈ پہ ہی آپ جائیں گے تو جگہ جگہ آپ سے پارکنگ وصول کی جائے گی، زبردستی بھی. کار پارکنگ نہیں بالکل. اگر ایسا ہے آپ کے نوٹس اس کا بھی آپ وزٹ کریں. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ غیر قانونی طور پہ جو پارکنگ کی وصولی ہے وہ ابھی تیز ہو گئی ہے، تو اس پہ کوئی پلاننگ نہیں جی بالکل. ہم اگر کسی جگہ میں اگر ایسا ہے اور ہماری نظر سے بالکل آپ کے سامنے ہی جناح روڈ پہ آپ چلے جائیں، بالکل ہم بالکل ریس بدل کر جائیں تو آپ سے وصول کریں گے. نہیں ہم کارروائی کریں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایک جو فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں لینا ہے تو پھر کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اچھا سر، بلڈنگ کوڈ جو ہے کوئٹہ شہر کا، یہ بھی پینے کی پانی کی طرح یہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ کوئٹہ ہمیشہ زلزلے کے زد میں رہتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آواران جیسا یہاں پہ کوئی ایسا زلزلے کا جھٹکا آ جاتا ہے تو 1935 سے کئی گنا زیادہ نقصان ہوگا. تو اس حوالے سے بلڈنگ کوڈ پہ عمل درآمد کے حوالے سے کیوں کچھ اچھا ایسا ہے نا کہ بلڈنگ کوڈ جب بنے نہیں ہے، ہمارا جو بلڈنگ لا ہے یہ 1936 کا بنا ہے، برٹش کے دور کا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد کسی نے بلڈنگ ایکٹ کے اوپر کام نہیں کیا. اب یہ جو ہیرا والے وہ بھی ہم سے ہی لے گئے ہیں. کوئٹہ بلوچستان کا جو بلڈنگ کوڈ بنا ہے انگریزوں نے بنایا، اس کے مطابق ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے اس کی جو ہائٹ رکھی ہوئی ہے 30 فٹ سے زیادہ نہیں جانا ہے. مگر اس 30 فٹ میں بھی اس کا فاؤنڈیشن، اس کا پلر، اس کا یہ وہ جو اس کا بیس ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ عرصہ عوامی نمائندے جب ہم نہیں تھے، جو اس پیریڈ میں ایڈمنسٹریٹر صاحبان تھے، تو ہمارے وہ جو برانچز تھے وہ بہت خود مختار تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. انہوں نے اپنے دور میں منظوریاں دی، نقشے پاس کیے ہوئے ہیں، اور پاس کرنے کے بعد کئی بلڈنگ تعمیر بھی ہو گئے، کئی جو ہے رک بھی گئے. جب ہمارے عرصے میں سامنے آ گئے ہم نے ان کا توڑ پھوڑ کیا، ان کو گرانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اس کی حل نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ایک آدمی نے بلڈنگ بنایا ہے، اس کے اوپر اخراجات کیے ہوئے ہیں، اور اس کا ہمارا کام ہے کہ اس کو بنیاد سے پکڑے کہ جب اس نے بنیاد شروع کی تو اینڈ تک ہمیں یہ بندے ہونے چاہیے کہ یہ غلط جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے. دنیا میں آپ جائیں، جاپان میں جائیں، زلزلہ زون میں ہے، ہمیشہ زلزلہ آتا رہتا ہے، تو 100 بلڈنگیں بنے ہیں تو کوئی بلڈنگ گرا؟ وہ انہوں نے اس میں اسٹیل ایسے ڈالا ہے، انہوں نے کنکریٹ ایسا ڈالا ہوا ہے، انہوں نے اس کا اسٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے، کسی کو گرنے کے لیے کوئی بھی چھوٹا موٹا جھٹکا تو ان کو کوئی اثر ہی نہیں کر سکتا ہے. یہاں جو ہے یہاں اس کا مانیٹرنگ نظام ہونی چاہیے. اس کے لیے اب ہم نے کون کرے؟ ہم نے اس کے لیے ایک پروپوزل بھیجا ہے، انشاءاللہ وہ فائنل ہوگا. ہم بنا رہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا رہے ہیں، جس کا ایک ایم ڈی ہوگا اور چیف آرکیٹیکٹ ہوگا جو ایکسپرٹ ہوگا، جو میرٹ پہ اپائنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آل ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز ہوں گے، جس میں سیکرٹری ہوگا، سیکرٹری لیول کے ہوں گے، گیس والے ہوں گے، کیسکو والے ہوں گے،
اور واٹر سپلائی والے ہوں گے, ایم ڈی واسا ہوگا, تو یہ تمام اس اتھارٹی کے ممبر ہوں گے. جو بھی پلازا بلڈنگ آئے گا ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی کر کے بن چکے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی؟ دیکھیے اس میں ہم تو کر رہے ہیں, جو ہمارے نوٹس میں جو چوتھی منزل ابھی بھی کہیں کسی جگہ میں ڈل رہا ہے تو آپ بھی نشاندہی کریں, ہم فوراً اس کو ڈیمالش کریں گے. جو چوتھی منزل ہم سے پہلے ہمارے عوامی نمائندوں سے پہلے بن چکے ہیں, اب اس میں رہائش ہو چکا ہے, اس میں لوگ فیملیز رہ رہے ہیں, اب تو آپ لائن آرڈر کا سچویشن بھی تو نہیں خراب کریں گے کہ آپ جا کر اس کے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں. اب اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں قانونی لیگل پوزیشن کہ ہم ان سے یا تو ہم ان کو لیگلائز کریں یا ان کے اوپر کوئی اتنا ڈبل ٹرپل ایک کوئی فیس جرمانہ رکھ لیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے نا غلط کیا ہے, تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی نہیں کرے. تو اس طرح کو ہم سوچ رہے ہیں کوئی راستہ نکالیں. بلڈنگ کوڈ کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, لیکن ان لوگوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی جنہوں نے ان کو لائسنس دیا یا پرمٹ دی کہ آپ یہ بلڈنگ بنائیں؟ دیکھا جی, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب ہمارا بن جاتا ہے تو آلریڈی ایسے آفیسرز جو کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے اور ان کے اوپر جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا, انہی آفیسروں پر جب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے وہ بہتری بھی آئے گی. اور اگر کسی جگہ میں کوئی ایسا ملوث ہوگا تو اس کے خلاف انکوائری بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم سسپینڈ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے جو ہے نا اور بہت سارے جو آفیشیل طریقہ کار ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے دیکھیں, اب ہمیں ہر طرف دیکھنا ہے. اب دیکھیں آپ کا ادارے کو ہم لیتے ہیں, آپ کو سندھ ٹی وی ہے, سندھ سے اور جو بلوچستان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اب آپ میٹروپولیٹن بھی آتے ہیں, آپ ایک ایکس ایم پی کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ ہر ایشوز پہ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ یار یہ واقعی ایک مسئلہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک فرض ہے آپ کا, آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اپنے چینل اور اپنے ادارے کے ذریعے, جو ہمیں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سنتے ہیں اور ہماری میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ادارے کو چاہیے, اس چھوٹے صوبے کے ساتھ ہر اس چینلز کو اپنا کردار سندھ ٹی وی کی طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس شہر کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, اس عوام کے لیے ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے. ہم جیسے کارکنوں کو بلائیں تاکہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے, بتائیں کہ کہاں کہاں کن کن. یونس صاحب, گزشتہ 3 سال سے بلدیاتی اداروں کے لیے جو فنڈز آ رہے تھے وفاق کی طرف سے سالانہ تقریباً 6 ارب روپے آ رہے تھے, اور 3 سالوں میں ان اربوں روپوں کی جو کرپشن ہوئی ہے, اس حوالے سے وہ کوئی بلدیاتی اداروں سے مزاحمت سامنے نہیں آئی, نہ کوئٹہ سے نہ بلوچستان کے کسی اور ضلع سے, کیونکہ یہ حق ان کا تھا کہ وہ ڈیولپمنٹ کرتے ان کے علاقوں میں, لیکن کھا گئے چند افسر لوگ جن کے پانی کی ٹنکیوں سے بھی آپ نے دیکھا کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے اس بات کو میں گزارش کروں گا, پانی کی ٹنکی کا ایک ایشو ہے, وہ ایک شخص کا اپنا ذاتی سمجھ لے کہ سوچتا کہ میں اس پیسے کو یہاں رکھوں وہاں رکھوں. میرا خیال ہے یہاں ان چیزوں کو ہم اس طرح بھی ہائی لائٹ نہ کریں کہ پانی کے ٹینکیوں میں ہم نے پیسے رکھے ہیں. ہمارے اچھے آفیسرز بھی ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ آفیسر ہیں کوئٹہ میں, جان دینے والے محکمے کے لیے, ڈپارٹمنٹ کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا کرپشن سے ہمارا بلوچستان کا جو امیج ہے, چھوٹا سا نہیں ہے سر, نہیں سر, نہیں سر, یہ چھوٹا کرپشن ہے. آپ کو جو بڑے میگا کرپشنز ہیں جو اس ملک میں دوسرے صوبوں میں ہو رہے ہیں, اب فرق یہ ہے کہ یہ شخص پکڑا گیا جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا کرپشن سامنے آئے ہیں. یہ تو ہمارا ادارے ہیں, پھر نیب ہے, اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیب نے اپنا جو کردار, مطلب جو ڈی جی نیب آئے ہیں انہوں نے بڑا ایک اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہے, یعنی اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ہمارے ممبرز, کونسلرز, یہاں تک کہ ہمیں اسٹینڈیز دیے احتساب کے خلاف جہاد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قدم انہوں نے اٹھایا ہے, اس قدم میں ہم سب ایک ہو جائیں اور اس کرپشن, کم سے کم بلدیاتی اداروں کے جو عوامی نمائندگان ہیں وہ تو کم سے کم نیب کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں تاکہ ان کے پیسے ملیں. اور ہم تو دیکھیں کھڑے ہیں, دیکھیں جو پیسے ہماری نظر سے اگر دیکھا جائے نا کہ جو پیسے کرپشن ہوئی ہے, جو پیسے ہمیں نہیں ملے ہیں. دیکھیں جی, ہمارا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سمپل دیتا ہوں کہ ہمارا 2001 سے پہلے جو ہمارا نظام تھا آؤٹرائے کا, ٹھیک ہے جی,
آکٹرائے میں ہمیں جو ہے نا جو ہم اپنی انکم ہماری ریونیو جو ہے آکٹرائے تھا. اب جب آکٹرائے ختم ہوا وفاق نے ہمیں اس میں جی ایس ٹی کا پیسہ دینا شروع کیا کہ جی ایس ٹی میں اتنا % ہم آپ کو دیتے ہیں. اب جب انہوں نے جی ایس ٹی میں ہمیں دینا شروع کیا تو اس جی ایس ٹی کے مد میں ہمارے حکمرانوں نے ہمیں وہ پورا حق نہیں دیتے گئے. وہ پیسہ ڈمپ ہوتا گیا, سیف ہوتا گیا. اس کے بعد یہ این ایف سی ایوارڈ ہوا, اس میں پھر ہمارا شیئر زیادہ ہوا. ہم گئے وہاں سے جو ہے نا پہنچ گئے 12-13% پہ پہنچ گئے یہ جی ایس ٹی میں. اس میں بھی ہمارے پیسے کا شیئر بڑھ گیا. اب اس بار جو ہے نا مطلب یہ ہو گیا کہ جب پیسے ہمارے استعمال ہوئے یا ہمیں نہیں ملے یا کسی نے کرپشن کی نظر میں وہ کیا, اس کے لیے ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور ہمارے چیئرمینوں نے بھرپور مذمت کی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس پر مضبوط سٹینڈ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں کرپشن برداشت نہیں کریں گے, خواہ کسی بھی پارٹی سے کسی بھی جماعت سے جس کا تعلق ہو. اب اس کے لیے انہوں نے یہ بلدیات کا بھی ریسنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب انہوں نے تمام چیئرمین وائس چیئرمینوں کی تنخواہوں کا اعلان کر دیا کہ جی ان کو کچھ نہ کچھ تنخواہیں ملیں گی. پھر اس کے بعد انہوں نے تنخواہوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو لوکل کونسلرز کے لیے بھی بجٹ رکھا ہے, بجٹ لوکل کونسلرز کے لیے بھی کوئی بجٹ انہوں نے رکھا ہے کہ ان کو دیں گے. اور دوسرے اسٹیپ میں انہوں نے 5 ارب روپے جو ہے پورے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ اور میٹرو اور ان کے لیے انہوں نے رکھا ہے. اور گو کہ ہمارا مطالبہ زیادہ تھا کہ ہمیں زیادہ ملے, مگر انہوں نے پھر کچھ ہمیں کوئٹہ کے مد میں 5 ارب روپے ایڈیشنل دیے. 1 ارب روپے انہوں نے ہمیں اس میں دے دیے, گرین بس میں دے دیے, اور 2 ارب روپے دیے ہیں ٹرین کے لیے, اور 40 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں پانی کے لیے. تو یہ سب کوئٹہ کے لیے مجموعی طور پہ اس ٹائم کوئٹہ کو 50 ارب کے قریب مل رہے ہیں. اچھا, کوئٹہ کو سیف سٹی بنانے کا جو منصوبہ ڈاکٹر مالک کی حکومت کے سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل نظر نہیں. سر یہ تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی, آئی آفیشل سارے, میں بھی اس میں موجود تھا. وہ تقریباً تکمیل پہ ہے, اس کا PC1 اور تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئے. سیف سٹی 1400 کیمرے لگائے جائیں گے اور وہ تمام چوراہے, روڈ اور شاہراہوں کو کنٹرول کریں گے. اور انہوں نے بڑا اس میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرایا ہے کہ ایک چوراہے, ایک چوک پہ اگر ایک کو ڈیمیج کیا جائے تو الٹرنیٹ کون سروس دے گا, تو الٹرنیٹ بھی انہوں نے کیمرہ وہاں پر لگوایا ہے. پھر اگر یہ دونوں ڈیمیج کیا جائے تو پھر کیا, پھر 3G سسٹم وہ انہوں نے اس میں متعارف. تو یہ کوئٹہ میں الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑ بار احسان مند ہے. ہم اللہ کے نظر سے, نظر بد سے ہماری گورنمنٹ کو بچائے کہ جب سے نواب ثناء اللہ آئے ہیں ہمارے کوئٹہ میں آپ کو خوشیاں ملیں گے. لائن آرڈر کا کوئی ایسا بڑا واقعہ نہ رونما ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شام کو نکلیں, میں نے پہلی بار رمضان مبارک میں ایسا دیکھا ہے کہ افطار کے بعد یکم رمضان سے لے کے اب تک کچا کچ بازار بھرا ہوا ہے. لوگ بغیر خوف و خطر جو ہے نکلے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں, دکانوں پہ جا رہے ہیں, مارکیٹوں پہ جا رہے ہیں. یہ ایک اچھا گڈ گورننس ہے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بلوچستان کو دی ہے. اور بلوچستان میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں آپ کو پوری بلوچستان میں اسی طرح امن ملے گا, سکون ملے گا. جب آپ امن دیں گے, سکون دیں گے, میرٹ پہ روزگار دیں گے, ان کے وہ جو حقوق ہے, جو مائن اونر ہے یا جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بجٹ میں کوئٹہ شہر کے لیے, میٹروپولیٹن کے لیے اربوں روپے دیے ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا ترجیحات ہیں؟ آپ نے کیا اس کے لیے پلاننگ کی ہے کہ ان کو آپ کیسے خرچ کریں گے؟ صاحب اس میں دیکھیں ترجیحات تو بہت سارے ہیں, مگر ہم سارے کام اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں. مگر ہم نے اپنے کنسلٹنٹس کیے ہوئے ہیں, ان کے مشاورت سے کہاں کہاں برج کی ضرورت ہے, کہاں انڈر پاس کی ضرورت ہے, کہاں جو ہے نا ہمیں وائنڈنگ آف روڈ کا, زیادہ تر کوئٹہ میں وائنڈنگ آف روڈ کا کام ہے کہ روڈوں لوگوں کو ان کا حق دو, پیسے دو, روڈ چوڑے کرو, چوک چوراہے کریں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ چوکوں کو بڑا کریں گے اور جو روڈ چھوٹے ہیں ان کو ہم بڑھائیں گے. تو اس میں ہماری منصوبہ بندی ہے کہ اس پہ ہم کام. گوشت مارکیٹ والے مسلسل احتجاج پہ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 58 فیملیز ہیں وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں اور ان کو اس حالت تک پہنچایا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کوئٹہ نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ مذاکرات آپ کے کیوں کریں؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے کرایہ دار ہیں اور ہمارے بازو ہیں, ان کے اولاد ہمارے اولاد ہیں. ہم نے
بہت کیونکہ یہ کیس ہمارا بہت 90 سے پہلے کے کیسز چل رہے تھے. آنریبل کورٹس نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. فیصلے کے روشنی میں کہ ہم نے ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹر نے مالی باغ کے ارد گرد کوئی 54 کے قریب شاپس بنائے ہیں الٹرنیٹ. ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں, اپنا روزگار کاروبار اپنا فاقہ کشی پہ نہ جائیں, اور اس مارکیٹ کو جو فیسلٹیز آپ لوگوں کو چاہیے انشاءاللہ ہم دیں گے اور آپ لوگ کام کریں اس پہ. مگر بدقسمتی سے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دیا. کچھ سیاسی لوگ مداخلت ہو گئی ہے, وہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے, تو تاحال ان کا وہ کسی نتیجے پہنچے نہیں ہے. ہمارا تو آلریڈی کورٹ نے آنریبل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی جو مناسب آپ سمجھتے ہیں آپ کر لیں یا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو بیٹھنے کے لیے بھی میں اور میئر صاحب نے متعدد دفعہ بیٹھے بھی ہیں ان کے ساتھ, اور ان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, تعمیر کریں گے, ہم آپ کی دکانیں آپ کو دیں گے. آپ کی دکانیں آپ سے الگ نہیں ہوں گے, آپ کی 54 دکانیں ہم آپ کو دیں گے. اور بھی کچھ متاثرین ہوں گے ان کو بھی دیکھیں گے, لسٹ میں دیکھیں گے, اپنے ریکارڈ پہ دیکھیں گے, تو ان کا ہم مدد کریں گے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم نے اپنے کونسل کے ایک کمیٹی بنائی ہے, ہمارے معزز کونسلران ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی مثبت اس کا کوئی فیصلہ لے کے آئیں. یونس بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ان تے پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پہنچے پجاणी تے پہتو. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अल्लाह भाई.